बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। हमारा आज का मौजू दुनिया के बड़े मज़ाहिब सीरीज़ में ईसाईयत क्रिश्चियनिटी के हवाले से है। क्रिश्चियनिटी, मसीहियत, ईसाईयत एक सामी मज़हब है। बाइबल मसीहों की मुक़द्दस किताब है। क्रिश्चियनिटी में 3 खुदाओं का अकीदा बहुत आम है, जिसे तसलीस भी कहा जाता है। आम तौर पर मसीही कहते हैं बाप, बेटा, रूहुल कुदस एक है, और वो अपने आप को मोहिदीन यानी एक खुदा के मानने वाले कहते हैं, और इसे यानी कि इस अकीदे को, जो तसलीस का अकीदा है, इसे तौहीद फित तसलीस का नाम देते हैं। लेकिन कुछ फ़िरके यसू को खुदा नहीं मानते, वो उन्हें एक नबी या एक आम इंसान मानते हैं। अपने पैरोकारों की तादाद के एतबार से मसीहियत दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है। अमूमी लिहाज से मसीहियों में यसूह नासरी की इनफरादियत के बारे में अकीदा मुश्तरक है कि वो खुदा के बेटे थे, और उन्होंने अपनी सलीबी मौत के ज़रिए इंसानियत का कफ़ारा अदा किया और अपनी मौत के तीसरे दिन ही कब्र से जी उठे। मसीही लोग मज़हब में दाखिले के लिए बपतिस्मा पर अकीदा रखते हैं। उनका नज़रिया है कि ईमान लाने वाले के पास एक ज़िंदगी है जिसमें उसे हयात बादल मौत के लिए अपनी तकदीर के मुताल्लिक़ फ़ैसला करना होता है। इस तकदीर में अमूमन जन्नत की अबदी रहमत या जहन्नम का दायमी अज़ाब शामिल होता है। अंजील की रवायात के मुताबिक ईसाईयत के बानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो नासरिया में एक तरखान जोसेफ या यूसुफ और उसकी बीवी मैरी के घर पैदा हुए और पले बढ़े। अंजील में उनके बहन भाइयों के नाम जेम्स, जोजिया, जोसेफ, जूडास और साइमन बताए गए हैं। हज़रत मसीह का बचपन और लड़कपन ज़्यादातर नासरिया में गुज़रा। आप अपनी एलानिया ज़िंदगी के 1 से 3 साल तक, कुछ इसको 1 साल कहते हैं, कुछ 3 साल का अरसा कहते हैं, आप अपनी एलानिया ज़िंदगी के 3 साल तक खुदावंद की बादशाहत की मुनादी करते रहे। इस ज़मन में आप तमाम फ़लस्तीन, देकापोलिस, गुलैल, सामरिया और दरियाए उर्दन के पार भी गए। ताहम जब यरूशलेम गए तो यहूदियों के सरदार काहिनों, फ़कीहों और फरीसियों ने आप पर कुफ्र गोई का इल्ज़ाम लगाते हुए गिरफ़्तार करवा दिया और रूमी हाकम पेंतस पिलातस के ज़रिए आपको सलीब पर मसलूब करवा दिया। तबलीग के 3 सालों के दौरान में आपने कई मोइज़ात दिखाए, जिनमें बीमारों को शफा देना, पानियों पर चलना, पानी को मै में बदलना और कई अशख़ास को मौत के बाद ज़िंदा करना शामिल है। आपकी एलानिया ज़िंदगी में आपके सबसे करीब आपके 12 शागिर्द, जिन्हें हम हवारी भी कहते हैं, 12 शागिर्द थे। आप तालीम देते थे कि दुनिया का अंजाम बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर होगा, और ये कि आप आखिरी औकात में दुनिया में वापस आएंगे ताकि लोगों के अमाल का हिसाब ले सकें। इसलिए आपने अपने मानने वालों को हमेशा तैयार रहने की हदायत की। आपकी तालीमात में से सबसे मशहूर पहाड़ी वाज़ है। ये वाज़ मसीही तर्ज़ अमल की सबसे कलीदी दस्तावेज़ है। इसी वाज़ में मशहूर ज़माना मुबारकबादियाँ या खुशखबरियाँ बयान की गई हैं। आप अक्सर औक़ात तमासील का सहारा लिया करते थे। मसलन उड़ाऊ पूत की तमसील,
اور بیج بونے والے کی تمثیل وغیرہ۔ آپ کے کلام کا مرکزی خیال خدمت، پاک دامنی، معافی، ایمان، اپنی گال پھیرنا، دشمنوں سے محبت رکھنا اور حلیمی ہوتا تھا۔ شریعت کے محض دکھاوے کے نفاذ کے آپ مخالف تھے۔ پہاڑی واز یعنی سرمن آن دا ماؤنٹ ایک ایسا واز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گلیل کی ایک جھیل کے کنارے واقع ایک پہاڑی پر دیا تھا، جو بعد میں بہت مشہور ہو گیا تھا اور جس کا متی کی انجیل کے 5ویں، 6 اور 7ویں باب میں طویل ذکر موجود ہے۔ یہ واز مسیحی کی تعلیمات کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ واز کے کچھ ابتدائی الفاظ کچھ ایسے تھے: مبارک ہیں وہ لوگ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمانی بادشاہت انہی کے لیے ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو غم زدہ ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے تسلی ملے گی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ خدا کے وعدے سے زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو راست باز، بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ خدا ان کو آسودہ اور خوشحال کرے گا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیے جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو پاک ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو صلح کراتے ہیں، وہ تو خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو راست بازی کرنے کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمانی بادشاہت انہی کے لیے ہوگی۔ لوگ میری پیروی کرنے کی وجہ سے تمہارا مذاق اڑائیں گے اور ظلم و زیادتی کریں گے اور تم پر غلط اور جھوٹی باتوں کے الزام لگائیں گے، تو تم قابل مبارکباد ہوگے۔ خوشی کرنا اور شادماں ہونا اس لیے کہ جنت میں تم اس کا بڑا بدلہ پاؤ گے، کیونکہ تم سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کے ساتھ بھی لوگ ایسا ہی سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر اوقات معاشرے کے رد کیے ہوئے طبقات سے تعلقات استوار کیا کرتے تھے۔ آپ کے سامریوں سے بھی مکالمات درج ہیں، اگرچہ دیگر یہود ان کو غیر قوم تصور کرتے تھے۔ مسیحی عقائد کے مطابق ایک مرتبہ آپ اپنے 3 شاگردوں یعنی پطرس، یوحنا اور یعقوب کو پہاڑ کی چوٹی پر دعا کی غرض سے لے گئے اور یہاں آپ کی تبدیلی صورت واقع ہوئی اور آپ کا چہرہ سورج کی مانند پر نور ہو گیا اور الیاس اور موسیٰ آپ کے ارد گرد دکھائی دیے۔ ایک بدلی نے ان کو آ گھیرا اور آسمان سے پھر آواز آئی، یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ تقریباً اسی زمانے میں آپ اپنے شاگردوں کو اپنی آئندہ تکالیف، شہادت اور قیامت کے بارے میں آگاہ کرنے لگے۔ اناجیل کے مطابق آپ اپنا آخری فصح یعنی عید منانے کے لیے یروشلم تشریف لائے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو عام لوگوں کا ایک بڑا ہجوم آپ کے استقبال کے لیے اکٹھا ہو گیا اور برملا چلانا شروع ہو گیا، ہوشانا! مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے شاہ اسرائیل۔ اس کے بعد آپ ہیکل میں حاضری دینے گئے، جہاں آپ نے تاجروں کی چوکیاں الٹا دیں اور ان کو جھڑکا۔ بعد ازاں آپ نے اپنا فصح قربان کیا اور اپنا آخری کھانا کھایا، جس میں آپ نے پاک یوخرست کے ساکرامنٹ کی بنیاد رکھی۔ آپ نے روٹی اور میلی اور فرمایا، یہ میرا بدن ہے اور یہ میرا خون ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ بعد ازاں آپ اپنے شاگردوں کے ہمراہ گتسمنی کے باغ میں دعا کی غرض سے گئے۔ گتسمنی کے باغ میں یسوع مسیح کو ہیکل کی رکھوالی پر مامور سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ عمل رات کو رازداری کے ساتھ کیا گیا تاکہ آپ کے چاہنے والوں کو علم نہ ہو پائے۔ یہودا اسخریوتی
جو آپ ہی کا ایک شاگرد تھا، اس نے آپ کا بوسہ لے کر آپ کی نشاندہی کی، کیونکہ رات کے وقت سپاہیوں کو پہچاننے میں دقت کا سامنا تھا۔ اسی وقت شمعون پطرس، جو شاگردوں میں سب سے برتر تھے، انہوں نے اپنی تلوار کش کی اور ایک سپاہی کا کان اڑا ڈالا، لیکن یسوع مسیح نے جناب پطرس کو یہ کہتے ہوئے اس کا کان بحال کیا، جو کوئی تلوار چلائے گا تلوار ہی سے ہلاک ہوگا۔ آپ کی گرفتاری کے بعد آپ کے شاگرد اپنی جانوں کے خطرے کے پیش نظر چھپ گئے۔ اناجیل کے مطابق پلاطس خود نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو سزا ہو، لیکن اس نے یہودی کاہنوں کے پرزور اصرار پر آپ کو مصلوب کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ آپ کو کوہ کلوری پر فسح کے دن نہایت تکلیف دہ انداز میں صلیب دی گئی۔ موت کے وقت آپ کی والدہ اور یوحنا رسول موجود تھے۔ آپ کے دو چاہنے والے یعنی یوسف رامتی اور نکو دیمس نے آپ کے کفن و دفن کا انتظام کیا۔ پلاطس کے حکم پر آپ کی قبر کے منہ پر ایک بھاری پتھر لڑکا دیا گیا۔ ان کی موت کے بعد عقیدت مندوں نے ایسے واقعات بیان کیے جنہیں مذہبی مشاہدات کہا گیا، اور جن کے ذریعے انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کے جسم کو پھر سے زندگی عطا کر دی گئی ہے اور وہ جسمانی طور پر آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، جو پہلی صدی کی سوچ کے مطابق زمین کے بالکل اوپر واقع کوئی مقام تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ جلد ہی آسمانوں سے بادل پر سوار لوٹیں گے اور عیسائیوں کی مملکت قائم کریں گے۔ عیسائیت کا بطور مذہب پہلی صدی عیسوی میں آغاز ہوا۔ پہل یہ یہودیت کا ایک فرقہ تھا، اور یہ فرقہ دوسرے یہودی گروہوں جیسے اعتقادات رکھتا تھا۔ جب عیسائی مبلغین رومی دنیا میں آئے تو انہیں یہودیوں اور غیر یہودیوں دونوں گروہوں میں عیسائیت کا اثر جلد قبول کرنے والے افراد ملے، لیکن فوراً ہی اختلافات سامنے آنے لگے۔ مثلاً عیسائیت قبول کرنے سے متعلق ایک سوال یہ سامنے آیا کہ غیر یہودی افراد کا عیسائیت قبول کرنے سے قبل یہودی بننا یعنی ختنے کروانا لازمی ہے۔ یروشلم کے عیسائیوں کا کہنا تھا کہ ان کے ختنے کروائے جائیں۔ سینٹ پال کے ماننے والوں کا، عقیدت مندوں کا کہنا تھا کہ اس درمیانی اقدام کی ضرورت نہ ہے۔ اس بحث کی جھلک ہمیں سینٹ پال کے اس خط میں نظر آتی ہے جو اس نے گلاشیوں کے نام لکھا۔ بالآخر اس گروہ کی جیت ہوئی جو ختنے نہ کروانے کے حق میں تھا۔ اسی طرح کا ایک سوال یہودیوں کی کوشر یعنی یہودی شریعت کے مطابق حلال غذا سے متعلق تھا۔ کیا ایسے غیر یہودی افراد جنہوں نے عیسائیت قبول کی تھی پر کوشر غذا کے اصولوں کی پابندی لازمی ہے؟ کورنتھ، جہاں بازاروں پر تاجروں کے دیوتا اپالو کا اثر نمایاں تھا، میں دکانیں اس کے لیے وقف تھیں، کوشر کے لیے، اور بلا شبہ وہاں ملنے والی غذا کوشر نہ تھی۔ ایک بار پھر پال کو غیر یہودی عیسائیوں کی آزادی قائم رکھنے پر مجبور ہونا پڑا، یعنی ان پر یہودیوں کے غذائی اصولوں کو پورا کرنا ضروری نہ تھا۔ یہ بات واضح تھی کہ نظریات کی اثر نو تشریح ترقی کرتی عیسائیت کا ایک حصہ رہی تھی۔ اوپر بیان کیے فیصلوں جیسے دوسرے فیصلوں نے عیسائیت کو کئی رخی یہودیت کے ڈھانچے میں شامل ہونے سے دور رکھا، اور اس نے خود کو ایک جدا مذہبی تنظیم کی حیثیت سے قائم کر لیا۔ عیسائیت جس نے یہودیت کے ایک فرقے کی حیثیت سے آغاز کیا تھا، ایک ایسا مذہب بن گیا جو یہودیت کی نفی کرتا تھا۔ ایسی نفی جس میں صہیونیت کے خلاف ایسے بیج پیدا ہوئے جو عیسائیوں کے اقتدار میں آنے کے بعد کئی صدیاں یہودیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی صورت میں سامنے آئے۔ پہلی صدی عیسوی عیسائیوں کی ترقی کے حوالے سے بہتر دور تھا۔ رومی شہنشاہ اگسٹس نے دنیا میں امن قائم کیا، جس سے محفوظ طریقے سے سفر ممکن ہوا اور بڑھتی ہوئی عالمگیریت پیدا ہوئی۔
رومیوں کی بنائی سڑکوں سے تجارت اور کاروبار میں ترقی ہوئی اور تمام سلطنت میں مستعمل یونانی زبان سے خیالات، مذاہب اور فلسفوں کا تبادلہ ممکن ہو سکا، لیکن سلطنت اس سلسلے میں زیادہ دلچسپی نہ رکھتی تھی۔ چونکہ حکومت نے عیسائیت کو پہل یہودی فرقہ مانا تھا، سو عیسائی وفود اور مبلغین کو وہ مخصوص تحفظ حاصل تھا جو روم میں یہودیوں کو عطا کیا گیا تھا۔ یہ مراعات اس وقت تک قائم رہیں جب تک یہ بات واضح نہ ہو گئی کہ عیسائیوں کو ایک مختلف گروہ سمجھا جائے۔ ان کے جداگانہ تشخص کا ثبوت 64 عیسوی میں ہی سامنے آ گیا تھا، جب نیرو نے ان پر مظالم ڈھائے تھے۔ آغاز میں تو ابتدائی چرچ کو اس بات پر مکمل یقین تھا کہ چرچ اور ریاست کو الگ ہونا چاہیے۔ یہ عیسائی دنیا میں، مسیحی دنیا میں بہت بڑا ایشو رہا ہے کہ ریاست اور مذہب الگ الگ ہونے چاہیے کہ ایک ہی ہونے چاہیے۔ اس پہ بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن جیسے جیسے چرچ نے ترقی کی تو اسے حکومتی تعصب، اظہار ثانی اور قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑا۔ عیسائیوں کو اس لحاظ سے بے دین سمجھا جاتا تھا کہ وہ سلطنت کے پرانے دیوتاؤں کی تردید کرتے ہیں، اور چرچ کو اس لحاظ سے باغی اور انارکی پھیلانے والی تنظیم سمجھا جاتا تھا کہ وہ شہنشاہ کی پرستش میں شرکت سے منکر تھا۔ ظلم و ستم کی شدت اور اس میں کمی یا زیادتی سلطنت کے مختلف حصوں اور مختلف حکمرانوں کے ادوار میں مختلف رہی۔ جب 312 عیسوی میں بادشاہ قسطنطین نے عیسائیت قبول کی تو چرچ کو روم میں اپنی طاقت آزمانے اور اس کے صحیح استعمال کرنے کا موقع ملا۔ 5ویں صدی کے وسط تک عیسائیت نے کامیابی سے قدیم ریاستی مذہب پر پابندی لگا دی، بت پرستی کو بغاوت قرار دے دیا اور قدیم مذہب سے تعلق رکھنے والے معبودوں کو یا تو بند کر دیا یا پھر ان پر قبضہ کر لیا۔ قدیم مذہب اب صرف کسانوں، گمواروں میں زندہ تھا۔ چرچ اور ریاست کی علیحدگی، تعاون اور کبھی کبھار اس یقین کے ذریعے ممکن ہوئی کہ ریاست چرچ کی محکوم ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب کی طرح آغاز سے ہی عیسائی مذہب میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اس کے مختلف فرقے بن چکے تھے اور ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ اس کے پاس حضرت عیسیٰ کی اصل شناخت ہے۔ نئے مذہب کی ہر آزاد تشریح میں دوسرے فرقوں کے دعووں اور وضاحتوں کی تردید کی جاتی۔ چونکہ روم کے مختلف شہروں میں عیسائی گروہ مقیم تھے، سو کلیسائی طاقت کے حریف مراکز روم، اسکندریہ، مصر اور قسطنطنیہ میں منظر عام پر آنے لگے۔ پہلی صدی کے اختتام تک روم میں بسنے والی عیسائیوں کی جماعت نہ صرف سب سے بڑی تھی، بلکہ اس نے عیسائی مذہب میں اپنی طاقت اور لیڈرشپ کا احساس کورنتھ کے عیسائیوں کے نام ایک ناصحانہ خط لکھ کر دلایا اور یہ امید رکھی کہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ جب دوسری صدی عیسوی میں ایسٹر منانے کی تواریخ پر بحث چھڑی تو روم کو اس میں کامیابی ہوئی، کیونکہ اس کا منتخب کردہ دن ہی حتمی قرار پایا۔ جب سینٹ پال اور دوسرے مبلغین بحیرہ روم سے ملحقہ علاقوں میں گئے تو وہاں ان کا سامنا بہت سارے مذاہب جیسے نو افلاطونیت، مانویت، متھرائزم وغیرہ سے پڑا۔ عیسائیت میں چرچ ایک مضبوط ادارے کی حیثیت سے صدیوں قائم رہا۔ چرچ کی سب سے اہم پہلی تقسیم 11ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت تک عیسائیت پورے یورپ اور شمالی افریقہ اور ہندوستان تک پھیل چکی تھی۔ اس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہو چکے تھے، جن میں تارک الدنیا زاہدوں اور راہبوں سے لے کر امیر اور طاقتور چرچ کے افراد بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنے لالچ اور ہوس کو پورا کرنے کے لیے اپنے عہدے کا استعمال کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ عیسائی آزاد خیال افراد نے بنیادی نظریات کو چیلنج کیا اور ہر طرح کے مذہبی مسائل پر بحثیں ہوتی تھیں اور مشاورتی کونسلیں قائم ہو چکی تھیں، اور اس طرح کئی فرقے اور نظریات سامنے آئے۔ مشرقی اور مغربی چرچوں یعنی قسطنطنیہ اور روم کے درمیان تناؤ بھی قائم تھا۔
1054 عیسوی میں مشرقی اور مغربی کلیسا یا کلیساؤں کا وفاق جو پاپائے قسطنطنیہ کا مقلد ہے، اس کی ابتدا بازنطینی شہنشاہیت کے کلیسا سے ہوئی اور یہ یونانی، روسی، بلغاریہ اور رومانیہ وغیرہ کے قومی کلیساؤں پر مشتمل ہے، اور مغربی رومی کیتھولک کلیسا اور فرقے وجود میں آئے۔ عیسائیوں کے مشرقی اور مغربی دونوں فرقوں میں اختلافات جاری رہے، لیکن مشرقی فرقے کے عیسائیوں کی جانب سے فلسطین کے مقدس علاقے میں مسلمانوں کے خلاف مدد کی اپیل کا اس خیال سے مثبت جواب دیا گیا کہ شاید اس سے کلیساؤں کی تقسیم رک جائے۔ اس کا نتیجہ صلیبی جنگوں کی صورت میں سامنے آیا، جن کا مقصد مقدس مقامات کو مسلمانوں کے کنٹرول سے آزاد کروانا تھا۔ 1076 سے 1272 عیسوی تک یورپ کے عیسائی فلسطین پر قبضے کے لیے ایک ایسی جنگ میں ملوث رہے جو بے مقصد رہی۔ یہ ایک ایسی جدوجہد تھی جس کا نتیجہ موت اور لوٹ مار کے علاوہ بچوں کے استحصال کی صورت میں سامنے آیا۔ عیسائیوں نے ان بچوں کی صلیبی جنگ کہلائی جانے والی لڑائی یعنی 1212 عیسوی کے دوران غلام بنا کر فروخت کیا بچوں کو۔ اس لڑائی نے پوپ کے کردار کو سب سے بڑا عظیم اور مغرب کا سب سے اعلیٰ عہدے پر مقیم فوجی عہدیدار بنا دیا۔ اس دوران مشرق اور مغرب کے درمیان تقسیم قائم رہی۔ صلیبی جنگوں کے سال اس لحاظ سے بھی اہم تھے کہ ان میں رہبانیت اور خیرات پر گزر بسر کرنے والے فرقوں کو بھی تقویت ملی۔ برنارڈ آف کلیرواکس کی تعلیمات اور سیاسی اثر و رسوخ سے متاثر ہو کر یہ راہب تمام یورپ میں کمیونٹیوں تک پہنچ گئے تاکہ زرعی تکنیکوں کے علاوہ عیسائیت کے عقائد بھی سکھا سکیں۔ جیسے 1182 عیسوی میں پیدا ہونے والے فرانسس آف آسیسی نے عملی عیسائیت کو رہبانیت اور زہد کے ساتھ ملا کر فقیروں والے فرقے یعنی 1209 عیسوی میں قائم ہونے والا فرانسسکانز اور 1215 عیسوی میں قائم ہونے والا ڈومینیکانز قائم کیے۔ ان فرقوں کی اپنی کوئی جائیداد نہ تھی، لیکن یہ عیسائیوں کی جانب سے ملنے والی خیرات یا بھیک سے گزر بسر کرتے تھے۔ اسی دور میں عیسائیوں کے سلسلہ مناسب پر قائم افراد جادوگری کے بارے میں متفکر ہو گئے اور چرچ کے باہر وجود رکھنے والی طاقتوں پر سادہ کافرانہ عقائد پھر سے زندہ ہو گئے۔ کچھ پڑھے لکھے پادریوں کی نظر میں یہ مکمل خیال ہی بے تکا تھا، لیکن چرچ نے اسے یہودیوں اور جادوگرنیوں پر حملہ کرنے کا ایک موقع سمجھا۔ مثلاً 11ویں صدی میں یہودیوں پر بشپ آف ٹریوز کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک مومی مجسمہ بنا کر اسے جلایا تھا، جس سے بشپ ایک بپتسمائی تقریب کے دوران گر کر ہلاک ہو گیا تھا۔ جادوگرنیوں کی تلاش کی ہلاشیری چرچ نے 15ویں صدی کے اواخر میں دی۔ اس وقت جادوگرنیوں کا کوئی منظم مسلک نہ تھا۔ یہ جادوگرنیوں کی کہانی یہ 19ویں صدی 20ویں صدی کی ابتدا تک قائم رہی کہ یعنی کہ جس عورت سے بھی انہیں خطرہ ہوتا یا جس شخص سے بھی انہیں خطرہ ہوتا اسے جادوگر کہہ کے ایک عدالت لگائی جاتی اور اسے زندہ جلا دیا جاتا۔ اس پہ میں ایک الگ سے ویلاگ کروں گا۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ کیسے مذہبی لوگوں نے جو ان کے مخالف ہوتے تھے یعنی کہ جو چرچ کے مخالف ہوتے تھے انہیں کیسے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران عیسائی آزاد خیال لوگ مذہبی عہدوں پر فائز افراد کے اختیارات اور دعووں کو چیلنج کرتے رہے۔ بہت سارے محققین نے نیکی اور خیرات کرنے کو عیسائیت کا دل قرار دیا۔ ایک محقق لکھتے ہیں، اصل میں حضرت عیسیٰ اس مقصد کے لیے پیدا اور فوت ہوئے کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ ہم وہ کام نہ کریں جو یہودی کرتے ہیں بلکہ محبت کریں۔ سینٹ پال نے کورنت کے عوام کو لکھتے ہوئے کہا تھا کہ خیرات کرنے کو معجزوں، پیش گوئیوں اور فرشتوں کی زبانوں پر فوقیت دو۔
اور مجھ سے یہ نہ کہو کہ خیرات کے معنی اکثر چرچ جانا، مختلف بزرگوں کی تصاویر کے سامنے جھکنا، موم بتیاں جلانا اور تجویز کردہ دعاؤں کو دہرانا ہے۔ خدا کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خیرات سے پال کی مراد اپنے ہمسایوں پر اچھا اخلاقی اثر ڈالنا، تمام انسانوں کو برابر ماننا، انہیں حضرت عیسیٰ کی نظر میں ایک ماننا، غرض یہ کہ اپنی تمام دولت، کوششیں، محنت اس مقصد کے لیے صرف کرنا ہے کہ اگر تم حضرت عیسیٰ کی طرح زندگی گزارو گے تب ہی تم حتی الامکان کارآمد ثابت ہو سکو گے۔ اسی دور میں عہد نامہ جدید کا اصل لاطینی زبان سے ترجمہ کیا گیا۔ اس کام کی مقبولیت نے دوسرے مجددین کو ہلاشیری دی۔ یہ وہ عہد ہے جب رومن کیتھولک چرچ بذات خود بد نظمی کا شکار تھا۔ جرمنی اور فرانس میں قومی سیاست میں پاپائی نظام شامل ہو چکا تھا۔ پاپائی عہدے کے لیے ایک سے زائد دعوے دار پیدا ہو گئے تھے۔ پوپ کو روم کی بجائے ایراگون میں رہائش اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ اور دوسری کئی وجوہات تجدد کا راستہ ہموار کرنے کا باعث بنی، جو عالم عیسائیت میں دوسری بڑی تقسیم تھی۔ یعنی ایک تقسیم تو یہ تھی کہ چرچ اور ریاست ایک ہیں کہ الگ ہیں کہ اکٹھے ہیں، یہ تقسیم رہی شروع سے ہی، اور دوسری کہ ہر کوئی تجدید کے حوالے سے اپنا ایک چرچ وہ بنا لیتا تھا، یعنی کہ اپنا ایک علیحدہ فرقہ بنا لیتا تھا۔ عیسائی آزاد خیالوں نے پوپ کے اختیارات کو چیلنج کرنے میں کوئی تحمل محسوس نہ کیا۔ جرمنی میں مارٹن لوتھر نے روم کی اتھارٹی کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ پوپ لیو X کو اپنے شاہانہ اخراجات پورے کرنے اور روم میں سینٹ پیٹر کا کیتھیڈرل مکمل کرنے کے لیے مالی وسائل درکار تھے۔ اس نے یہ رقم اکٹھی کرنے کے لیے اختیارات کو بیچا جو ان کے خریدنے والوں کو ایسے معافی نامے ملنے کا وعدہ کرتی تھی جن سے انہیں اپنے گناہوں کی سزا سے معافی اور تزکیہ حاصل ہوتا۔ یہ گارنٹی ان کے علاوہ ان کے ایسے چاہنے والوں کی بھی معافی کی یقین دہانی کرتی تھی جو مر چکے تھے۔ لوتھر نے اس چیز کو چیلنج کیا کہ آیا پاپائی طاقت مرنے والی ارواح کی روحانی تطہیر کا اختیار رکھتی ہیں؟ اس کا کہنا تھا کہ گناہوں پر نادم شخص کو پاپائے کلیسا کی جانب سے معافی نامہ لیے بغیر ہی خدا کی طرف سے اپنے گناہوں سے معافی مل سکتی ہے۔ کچھ دوسرے معاملات بھی تھے، جیسے اپنے اعمال صالح سے ملنے والی نجات کے نظریات، بامقابلہ عقیدے کی وجہ سے حاصل ہونے والی نجات، صحائف کو زندگی کا رہنما اصول سمجھ کر استعمال کرنا، تمام ایمان والوں کا روحانی طور پر پادری کے ہم منصب ہونا، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ عام لوگوں میں بھی وہ روحانی طاقت اور صلاحیتیں ہوتی ہیں جو پادریوں کے برابر ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کسی فرد کی روحانی لحاظ سے شخصی آزادی ثابت ہوتی ہے۔ ان اصولوں سے رومن کیتھولک چرچ کے دعووں کی نفی ہوئی، جس سے ایک نئے مذہب کا وجود ہوا جس کا نام پروٹیسٹنٹ ازم تھا۔ حال ہی میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ پوری دنیا میں قریباً 22,000 ایسے فرقے ہیں جن میں سے ہر ایک کا اپنا انتظامی ڈھانچہ اور عیسائیت اور بائبل کی اپنی ذاتی تشریح و تفسیر ہے۔ کچھ اپنے مذہبی نظریات میں اتنے ملتے جلتے ہیں کہ وہ متحد ہونے یا مل جل کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے باہم نبرد آزما ہیں یا اپنی صفوں میں موجود تنازعات کی وجہ سے علیحدگی کی جانب مائل ہیں۔ عہد وسطیٰ عیسائیوں کے لیے گناہ اور تکلیف کا زمانہ تھا۔ یہ ایسی آنسوؤں سے لبریز زندگی تھی جس میں آدم کے گناہوں نے انسانیت کو ملیا میٹ کر دیا۔ بنی نوع انسان کو دنیا کی چیزوں سے دور رہنا تھا۔ نسل انسانی بذات خود کچھ نہیں تھی اور نہ ہی اپنے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ اس کی دنیاوی خواہشات اس کے پاگل پن کے مترادف اور بے بنیاد تھی۔ انسان کے اعمال بے حیثیت تھے، صرف خدا کی بخشش کی امید رکھی جا سکتی تھی، لیکن خدا اپنے مقام و مرتبے میں بے حد مختلف تھا۔ اس کی معافی و بخشش نہایت خفیہ طریقوں سے مل سکتی تھی۔ نشاط ثانیہ سے لادینیت کا آغاز ہوا۔ رینیسانس جو یورپ میں آیا اس سے لادینیت کا آغاز ہوا۔ تبھی انسان دوستوں نے اپنی تحریروں میں عیسائیت کو ایک داستان سے زیادہ اہمیت نہ دی۔
وہ کھلم کھلا کہنے لگے کہ آزاد ذہن رکھنے والوں کو عیسائیت کو سنجیدگی سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے عیسائی عقائد کو یونانی فلسفوں سے گڈ مڈ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ افلاطون کے مکالمات کو عہد نامہ جدید کے ہم پلہ سمجھنے لگے۔ اس طرح انسانیت پسندوں نے انسانوں کو عیسائیت کے متشدد عقیدے سے نجات دلائی، اسے ہر وقت موت کے بارے میں سوچنے کی بجائے زندگی سے پیار کرنا سکھایا۔ یہودیت میں خدا کی موت کی طرح عیسائیت میں بھی خدا کی موت پر تحریک 1960 میں سامنے آئی۔ یہ ایسے تھا جیسے بائبلی، سائنسی اور فلسفیانہ تحقیق کے نتائج اپنے عروج پر پہنچ چکے ہوں، اور کئی لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ خدا سے متعلق پرانے نظریات اب مزید موزوں نہ رہے تھے۔ خدا کا قدیم تصور مر چکا تھا۔ اس سے مراد خدا کی مکمل نفی نہ تھی، بلکہ چند عیسائیوں کے لیے خدا اور انسانی رشتے کا قدرے مختلف نظریہ سامنے آیا تھا۔ ان عیسائیوں کے لیے خدا کیویلری کے مقام پر مر چکا تھا۔ خدا اب انسانوں کے لیے اہم نہ تھا، لیکن عیسائی مذہب اب بھی درست ہے۔ تھامس جے الٹائزر نے اپنی جدوجہد کے بارے میں لکھا ہے، 1955 کے موسم گرما کے بعد سے میں اپنے اندر جدید تاریخ اور تجربے میں خدا کی موت کے بارے میں مکمل یقین اور عیسائی مذہب کی سچائی کے بارے میں اس کا یقین کامل کے درمیان تذبذب کا شکار ہوں، جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ تنقیدی سوچ اور علمی تحقیق کے نتیجے میں کئی ایسے افراد نے اپنا مذہب اور عقیدہ ترک کر دیا جن کی پرورش عیسائی عقیدے کے تحت ہوئی تھی۔ وہ سیکولر بن گئے۔ وہ خدا یا عیسائی مذہب کے بارے میں صرف فرضی انداز میں سوچتے ہیں۔ وہ ایک سیکولر زندگی بسر کرتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر دن کو بہترین انداز میں گزارتے ہیں اور خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور نرمی برتتے ہیں، لیکن اس کے لیے موت کے بعد کسی جزا و سزا کی امید نہیں رکھتے۔ وہ تکلیف دہ افراد کے لیے خوراک، لباس، ادویات اور تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن خود ان کو ان کاموں کے لیے اس وجہ سے پابند نہیں مانتے کہ یہ خداوند کا حکم ہے۔ بالفاظ دیگر، وہ عیسائیت کی اعلیٰ اخلاقیات کی جو سمجھ رکھتے ہیں اسے حتی الامکان پورا کرتے ہیں، لیکن چرچ کو اپنا رہنما یا محرک نہیں سمجھتے۔ سادہ الفاظ میں وہ اچھے اور مہذب انسان ہیں، کیونکہ یہ طرز زندگی بہترین ذاتی تسکین فراہم کرتا ہے اور سیکولر فلسفے سے انہیں اپنی ذات کی تکمیل محسوس ہوتی ہے۔ چند سیکولر افراد کرسمس کے موقع پر کرسمس ٹری اور تحائف کے تبادلے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ ان کے خاندانوں کے لیے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی کہانی سے زیادہ سانتا کلاز اہمیت رکھتا ہے۔ چند افراد چرچ میں سروس کے لیے جاتے اور کیرولز بھی گاتے ہیں، لیکن ان کی سوچ بنیادی طور پر سیکولر ہوتی ہے۔ یہ افراد پیچھے بیان کی گئی عیسائی مذہب کی تاریخ سے آگاہ نہیں ہیں۔ وہ دلیل اور منطق کی بنیاد پر عیسائیت سے دور چلے گئے ہیں۔ مذہب اب قابل فہم نہیں رہا، اس کا نقطہ نظر کسی اور دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ وہ جدت پسند ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں اور اپنی سوچ کو فرشتوں اور شیطانوں، خدا کے حکم سے حاملہ ہونے والی کمواری خاتون سے معجزانہ انداز میں ہونے والی پیدائش، جہنم میں اتر جانے اور دوبارہ زندہ ہو کر جنت میں جانے جیسے خیالات سے آزادی رکھتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ ان دونوں جگہوں کا کوئی وجود نہیں۔ یہ خیالات ماضی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب اسکول فارموں میں ان سے ان کی مذہبی ترجیحات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنے روایتی مذہب کو کیتھولک یا پروٹسٹنٹ بتاتے ہیں، یا اگر جگہ فراہم کی گئی ہو تو ادر لکھتے ہیں۔ چند ہی فارموں میں ملحد یا تشکیک پسند لکھا جاتا ہے۔ یہ ہم نے ایک اجمالی سا جائزہ پیش کیا ہے کہ کیسے عیسائیت، مسیحیت جو اس کی ابتدا ہوئی اور آج وہ کس سطح پہ کھڑی ہے۔ واضح رہے کہ اس میں یہ جو آخری چند باتیں ہم نے کی ہیں یہ یورپ کے نقطہ نظر سے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان یا تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں عیسائیت یا مسیحیت کے ماننے والے جو ہیں آج بھی اسی طرح ہی پکی طرح کھڑے ہیں، اور ان میں کوئی مذہب سے دوری اس لحاظ سے نہیں ہے۔
لیکن یورپ چونکہ اس میں ایک رینیسانس کا دور گزرا، اس میں بہت ساری تحریکیں گزری، بہت سارے یہ نشیب و فراز سے گزرا ہے، تو وہاں آج کا انسان جو عیسائی دنیا کا انسان ہے وہ ان نقطہ نظر کا حامل ہو چکا ہے جو ہم نے آخر میں بیان کیے ہیں۔ اس میں کوئی آپ کا سوال پیدا ہو تو ہمیں ضرور لکھیں، ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ عام نیکی کریں اور لوگوں کو عام نیکی کی طرف لائیں۔ بہت شکریہ۔